बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मजलिस तरक्की अदब और सदर नशीन मजलिस तरक्की अदब जनाब अब्बास ताबिश साहब की जानिब से मैं आप सबको खुशामदीद कहती हूँ। हाज़रीन महफ़िल, जैसा कि आप जानते हैं अदबी तकरीबात का सिलसिला शुरू हो चुका है। जैसे जैसे मौसम में खुशगवार तब्दीली आई है, हमने अदबी तकरीबात को अपना तौर बना लिया है और इंशाअल्लाह ये सिलसिला रुकने वाला नहीं। अभी 2-1 दिन पहले जनाब अहमद शहरियार साहब जो तेहरान से तशरीफ़ लाए हैं और उनका उर्दू और फ़ारसी अदब में ख़ासा काम है, उस हवाले से उनकी शाम के तौर पर एक बड़ा ख़ूबसूरत मुशायरा तो मुनक्कद हुआ, लेकिन एक तशनगी सी थी कि उनके काम के हवाले से ख़ूबसूरत गुफ्तगू सुनने का भी मौका मिले। तो हमारी बड़ी खुशकिस्मती कि वतन अज़ीज़ के नामवर दानिश्वर, अदीब, शायर, मुहक्किक और मज़हबी स्कॉलर जनाब अहमद जावेद साहब ने हमें टाइम दिया और इस वक्त वो जलवा अफरोज़ हैं और हमें उनकी गुफ्तगू सुनने का, फैज़याब होने का मौका मिलेगा। चूँकि वो फ़ारसी अदब के हवाले से ख़ुसूसी अपनी दानिशमंदाना राय रखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं बेहद शुक्रगुज़ार हूँ मजलिस तरक्की अदब और मजलिस तरक्की अदब के सरबराह जनाब मोहतरम अब्बास ताबिश, जो हमारे उस्ताद की हैसियत इन मानों में रखते हैं कि हमने इनकी शायरी पढ़ी और इनकी शायरी पढ़ के हमने कलम उठाना सीखा और दूर रहकर भी इनकी शायरी हमेशा नज़र में रही। मुख्तलिफ़ जहाँ इनकी शायरी हमने देखी वहाँ उनको पढ़ने की और सुनने की कोशिश की और उससे बहुत कुछ सीखा और बहुत कुछ सीखने की कोशिश कर रहे हैं। मेरी खुशकिस्मती है कि मैं 10 साल के बाद अपने लोगों में दोबारा आया हूँ और यहाँ पे जो मोहब्बतें मुझे मिल रही हैं पिछले 5-6 दिनों से, वो मेरे लिए वाक़ई गैर काबिल तवक्को है। यानी मैं ऐसी मोहब्बत की तवक्को नहीं रखता था। मुझे अंदाज़ा था कि पाकिस्तान में मेरे दोस्त हैं जो फ़ेसबुक के थ्रू बने हैं और मुझे अंदाज़ा था कि उनसे इंशाल्लाह मोहब्बतें मिलेंगी, लेकिन इतनी मिलेंगी इसका अंदाज़ा वाक़ई नहीं था मुझे। तो ये मेरे लिए एक सादत की बात है और हमारे बुज़ुर्ग, हमारे उस्ताद, हमारे मोहतरम अहमद जावेद साहब को, जिन्हें फ़ख्र पाकिस्तान हासिल है, और जब भी मैं इनका तारुफ़ कराता हूँ, इनके बारे में जब भी ईरानी दोस्तों से कहता हूँ तो मैं कहता हूँ जैसे आप लोगों के यहाँ डॉक्टर शफ़ी कतकनी साहब हैं, वैसे हमारे यहाँ अहमद जावेद साहब हैं। तो बहुत शुक्रिया। तो ये बहुत बड़ी बात होती है कि बिल्कुल नौवारिदान कूचे इश्क़ को भी तवज्जो से पढ़ना और उन पर उनके काम के हवाले से अपनी राय देना, ये मेरे लिए यानी मुझ जैसे नौवारिदान कूचे मोहब्बत के लिए बहुत बड़ी बात भी है और बहुत बड़ा डर भी है। चूँकि जब बड़े बात करते हैं तो एक तवक्को बन जाती है और उसको आगे लेके चलना या उस तवक्को पे पूरा उतरने की कोशिश करना या पूरा उतर सकना, ये बहुत कठिन मरहला होता है और इंसान को फिर जितनी मोहब्बत मिलती है उतना डर भी लगना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं पिछले कई साल से ईरान में हूँ, वहाँ भी खुदा का शुक्र है जो बड़े हमारे बुज़ुर्ग हैं जदीद फ़ारसी शायरी के, या इस वक्त जो रहबर मुअज़्ज़म इनकलाब हैं, उनके यहाँ जो मुशायरे होते हैं उनको सबसे बड़े मुशायरों के तौर पे माना जाता है ईरान के। और मुझे अल्हम्दुलिल्लाह ये शरफ़ हासिल रहा है कि मैंने 8 बार वहाँ पाकिस्तान की नुमाइंदगी की है और शेर पढ़े हैं और मेरे नाम के साथ अहमद शहरियार पाकिस्तान का लफ्ज़ आया है और मुझे इस पे फ़ख्र हासिल है। और इस साल भी मैंने शेर पढ़े और शेर पढ़ने से पहले मैंने उनकी खिदमत में अर्ज़ किया कि मैं पहले आपकी खिदमत में अपने वालिद मोहतरम का सलाम पहुँचाता हूँ और उसके बाद अपने पाकिस्तान के खूबसूरत लोगों का सलाम आप तक पहुँचाता हूँ। तो ये मेरे लिए सबसे बड़ा एज़ाज़ है कि मुझे वहाँ बतौर पाकिस्तानी जाना जाता है और मैं अपने पाकिस्तान की नुमाइंदगी कर रहा हूँ और ख़ुदा से दुआ है कि ये नुमाइंदगी बेहतर से बेहतर अंदाज़ में कर सकूँ इंशाअल्लाह। सर आपकी इजाज़त से मैं 1-2 गज़लें उर्दू में सुनाता हूँ, फिर 1-2 गज़ल फ़ारसी में इंशाअल्लाह। पहले चंद शेर बिल्कुल ताज़ा तरीन है कि ये दिल झुलस रहा है अलग ही अलाव पर,
یہ دل جھلس رہا ہے الگ ہی الاؤ پر، سورج تو ایک برف کا ٹکڑا ہے گھاؤ پر۔ یہ دل جھلس رہا ہے الگ ہی الاؤ پر، سورج تو ایک برف کا ٹکڑا ہے گھاؤ پر، اور پھر سوچتا ہے عشق کے بارے میں ایک میر، پھر سوچتا ہے عشق کے بارے میں ایک میر، پھر لگ رہی ہے عزت سادات داؤ پر، پھر سوچتا ہے عشق کے بارے میں ایک میر، پھر لگ رہی ہے عزت سادات داؤ پر۔ اور ہم کو شجر کے ساتھ پرندے بھی چاہیے، ہم کو شجر کے ساتھ پرندے بھی چاہیے، پودے بہت لگا لیے اب پر لگاؤ پر۔ بہت شکریہ۔ ہم کو شجر کے ساتھ، بہت شکریہ، ہم کو شجر کے ساتھ پرندے بھی چاہیے، پودے بہت لگا لیے اب پر لگاؤ پر۔ اور نہ کوئی صید نہ صیاد ہے میرے دل میں، نہ کوئی صید نہ صیاد ہے میرے دل میں، جو قید میں ہے وہ آزاد ہے میرے دل میں۔ نہ کوئی صید نہ صیاد ہے میرے دل میں، جو قید میں ہے وہ آزاد ہے میرے دل میں۔ اور یہ سنگ و خشت کی دنیا نہیں میری دنیا، یہ سنگ و خشت کی دنیا نہیں میری دنیا، کہ میرا ملک خداداد ہے میرے دل میں۔ یہ سنگ و خشت کی دنیا نہیں میری دنیا، کہ میرا ملک خداداد ہے میرے دل میں۔ نہ لوگ مرتے ہیں اس کے نہ بوڑھے ہوتے ہیں، نہ لوگ مرتے ہیں اس کے نہ بوڑھے ہوتے ہیں، یہ ایک شہر جو آباد ہے میرے دل میں۔ نہ لوگ مرتے ہیں اس کے، بہت شکریہ، نہ لوگ مرتے ہیں اس کے نہ بوڑھے ہوتے ہیں، بہت شکریہ، نہ لوگ مرتے ہیں اس کے، بہت شکریہ، بہت شکریہ، بہت شکریہ، نہ لوگ مرتے ہیں اس کے نہ بوڑھے ہوتے ہیں، یہ ایک شہر جو آباد ہے میرے دل میں۔ اور میں مستطیل کو بھی دائرہ بناتا ہوں، میں مستطیل کو بھی دائرہ بناتا ہوں، غضب کا عالم ایجاد ہے میرے دل میں۔ میں مستطیل کو بھی دائرہ بناتا ہوں، غضب کا عالم ایجاد ہے میرے دل میں۔ اور تمام عمر میرے روبرو رکھے گا تجھے، تمام عمر میرے روبرو رکھے گا تجھے، یہ مرحلہ جو تیرے بعد ہے میرے دل میں۔ تمام عمر میرے روبرو رکھے گا تجھے، یہ مرحلہ جو تیرے بعد ہے میرے دل میں۔ اور ایک مختصر سی غزل ہے اور میرے دل کی بات بھی ہے کہ راشد ہے کبھی کبھی ہیں ہم لوگ، راشد ہے کبھی کبھی ہیں ہم لوگ، ایران میں اجنبی ہیں ہم لوگ۔ راشد ہے کبھی، راشد ہے کبھی کبھی ہیں ہم لوگ، ایران میں اجنبی ہیں ہم لوگ۔ ہر شخص ہے جانشیں کسی کا، ہر شخص ہے جانشیں کسی کا، کچھ لوگ نہیں تبھی ہیں ہم لوگ۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ ہر شخص ہے جانشیں کسی کا، کچھ لوگ نہیں تبھی ہیں ہم لوگ، ہیں ایک صدا کی لہر سارے، ہیں ایک صدا کی لہر سارے، ایک لفظ کی روشنی ہے ہم لوگ، ہیں ایک صدا کی لہر سارے، ایک لفظ کی روشنی ہے ہم لوگ۔ کیا تجھ پہ کوئی غزل لکھیں گے، نہ میر نہ مصحفی ہیں ہم لوگ۔ کیا تجھ پہ کوئی غزل لکھیں گے، نہ میر نہ مصحفی ہیں ہم لوگ۔ الزام ہے ہم پہ زندگی کا، کچھ دن میں مگر بری ہے ہم لوگ۔ الزام ہے ہم پہ زندگی کا، کچھ دن میں مگر بری ہیں ہم لوگ۔ شفاف ہیں آئینے کے مانند، شفاف ہیں آئینے کے مانند، باطن میں بھی ظاہری ہیں ہم لوگ۔ شفاف ہیں آئینے کے مانند، ظاہر باطن میں بھی ظاہری ہیں ہم لوگ۔ اور اگر استاد اجازت دیں تو میں ایک دو غزلیں فارسی میں سناتا ہوں کہ عین حباب از دل ماہی کشیدم،
عین حباب از دلم آهی کشیدم، هم رنگ خواب از سر دنیا پریدم. عین حباب از دلم آهی کشیدم، هم رنگ خواب از سر دنیا پریدم. در این جهان که هیچ کسی نیست با کسی، در این جهان که هیچ کسی نیست با کسی، تنهایی بزرگتر از خود ندیدم. در این جهان که هیچ کسی نیست با کسی، تنهایی بزرگتر از خود ندیدم. آیا هنوز چشم نواز است رنگ من؟ آیا هنوز چشم نواز است رنگ من؟ یاقوت نیستم دل در خون تپیدم. آیا هنوز چشم نواز است رنگ من؟ یاقوت نیستم دل در خون تپیدم. و مانند شمع آب شدم از کمال خیش، مانند شمع آب شدم از کمال خیش. چون هیچ سو نرفته به مقصد رسیدم. مانند شمع آب شدم از کمال خیش، چون هیچ سو نرفته به مقصد رسیدم. هر بار یوسف است و ترنج و زنان مصر، هر بار یوسف است و ترنج و زنان مصر. من همچنان حکایت دست بریدم. هر بار یوسف است و ترنج و زنان مصر، من همچنان حکایت دست بریدم. بہت بہت شکریہ. جن کے لیے سارا اہتمام کیا گیا ہے احمد جاوید صاحب آپ کے روبرو ہیں اور میں بھی سامنے بیٹھ کے سنتی ہوں. ماشاءاللہ ہم کلام ہوں گے محفل سے. ہاں 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 ارے واہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری احمد شہزاد صاحب سے پہلی ملاقات 2 دن ہوئے کہ ہوئی، اور ان کی شاعری کے کچھ حصوں سے تو میں واقف تھا، لیکن یہ کہ ایسا تعارف نہیں تھا کہ ان کے بارے میں کوئی رائے قائم ہو پائے. تو جب یہ تشریف لائے اور پھر اس کے بعد کچھ چیزیں، جیسے یہ کتاب اپنی فارسی غزل کی جو ہے وہ عنایت فرمائی، اس کے علاوہ بہت ساری ان کی اردو غزلیں دیکھیں، تو مجھے یہ لگا کہ ایک ایسا مجھے برخوردار سا مل گیا ہے کہ جس کو بڑے معیار پہ پرکھنا چاہیے. یعنی ان کی جو شاعری ہے اس کی ناکامی بھی بڑے معیار پہ پرکھ کے پتہ چلے گی، کامیابی تو چلے گی ہی. تو بڑی شاعری میں ناکامی چھوٹی شاعری کی فتوحات سے بہت زیادہ ہوتی ہے. تو مجھے بالکل جتنا میں پڑھتا گیا ان 2 دنوں میں، مجھے اپنے اس تاثر میں جیسے تقویت سی پیدا ہوتی محسوس ہوئی کہ یہ ایک بہت خاص آدمی ہیں، اور ان میں صرف شاعری ہی نہیں بلکہ شاعری میں جو بڑے مضامین پیدا ہونے کے ذرائع ہیں روایت میں، یعنی شاعری خود اپنی کفالت نہیں کرتی، شاعری کی تربیت اس روایت میں ہوتی ہے جو روایت شاعری کے معیارات طے کرتی ہے. تو یہ مجھے انتہائی مسرت ہے اور رشک سا ہے کہ یہ شاعری کی نسبت سے اپنی جو ذو لسانی روایت ہے اس میں یہ بہت اندر تک اترے ہوئے ہیں. مطلب فارسی شاعری میں میرے ذہن میں اس وقت پاکستان میں کوئی ایسا نہیں ہے جو فارسی کی شعری روایت کے اول و اوسط تک جو ہے وہ اتنی گہرائی میں جا کر ایک تخلیقی سطح پر وہ انسپائر ہو رہا ہو. تو یہ ایک تو یہ بات ہے. دوسرے یہ کہ
میں بھی جب شعر سناؤں گا تو اس سے بات اور واضح ہو جائے گی. میں زیادہ توجہ ان کے فارسی کلام پہ رکھنا چاہتا ہوں، کیونکہ میری رائے میں ان کو بھی غالب کی طرح یہ کہنے کا حق حاصل ہے کہ فارسی بھی تاب بینی نقش ہے رنگ رنگ. تو یہ فارسی میں بلا شبہ مطلب بہترین کلاسیکی معیار پر پورا اترنے والے شاعر ہیں، اور یہ فقرہ میں کسی پاکستانی فارسی گو کے بارے میں نہیں کہہ سکتا معاصرین میں. تو دوسرا یہ کہ ان کے یہاں روایت کے جو یوں کہہ لیں کہ روایت میں جو ایک معانی کا تسلسل ہوتا ہے، اسٹینڈرڈ معانی کا تسلسل، اسی طرح کیفیات، احوال، احساسات، ان کا بھی ایک روایتی سانچہ، اور اس سانچے سے بن کر نکلنے والے احساسات اپنی پوری خلاقی کے ساتھ نئی نئی کیفیتیں پیدا کرتے ہوئے ہم تک پہنچے ہیں. تو روایت میں اگر رہنا ہے یعنی کلاسیک بننا ہے تو روایت کے باطن میں تسلسل کی جتنی قسمیں ہیں وہ سب جذب کرنی پڑیں گی. مطلب یہ کہ وہ حتیٰ کہ جو آج کل کہتے ہیں نا تخلیقی تجربہ، یہ کچھ نہیں ہوتا. تخلیقی تجربہ جو ہے وہ روایت میں کلاسیک کے معنی میں کہہ رہا ہوں کہ وہ اپنی تہذیب کے بہترین کلاسیکی طرز احساس کو نئے آبجیکٹس، نئی صورتحال، نئے رقیب، نئے محبوب، نئے عاشق پر وارد کرنا ہے. کیونکہ جس طرح معانی کا پس منظر نہ ہونا تو ان میں سچائی نہیں پیدا ہوتی، اسی طرح احساسات کا بھی اگر ماضی نہ ہو، احساسات کا بھی کوئی مبدأ اور مرجع نہ ہو تو ان احساسات میں آدمیت نہیں پیدا ہو پاتی، اور وہ احساسات جو ہے وہ معنی کی تشکیل میں صرف ہونے کے لائق نہیں رہ جاتے. تو ان کے یہاں ایک بہت خوبی کی جو بات ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک ایسے طرز احساس کو اپنے اندر تخلیقی درجے میں جذب کیا ہے کہ وہ طرز احساس مضامین بھی پیدا کرتا ہے، کیفیات بھی جنریٹ کرتا ہے، اور احوال کو بھی اظہار دیتا ہے. تو ایسی جو ہمہ جہتی ہے نا، یہ کلاسیک کی برکت ہے. ایسی ہمہ جہتی جدید شاعری چاہے وہ ایران میں ہو رہی ہو چاہے پاکستان میں ہو رہی ہو، وہ کہیں بھی نہیں ہے. مطلب ایران کی جدید شاعری معمولی درجے کی شاعری ہے، معاصر شاعری. اور انہوں نے مطلب ابھی جب آؤں گا جدید ان کا جو پہلو ہے تو اس میں عرض کروں گا. دوسری بات یہ میں نے عرض کر دی کہ یہ گویا کلاسیکی آرکیٹائپس کو نہ صرف یہ کہ ایکسپیرینسیبل بنا چکے ہیں اپنے لیے، بلکہ ان آرکیٹائپس کو جیسے اتنا پروڈکٹیو بنانے پر بھی قادر ہیں کہ اس سے نئے ذہن کے لیے مفاہیم اور نئے قلب کے لیے احساسات بھی پیدا ہو جائیں. یعنی وہ شاعر کون ہوتا ہے جو قدامت کو جدید ترین بنا سکے. یعنی کہ شاعر یہ تھوڑی کہ ابو کبو کہہ کہ آپ روایتی شاعر بن گئے. شاعر وہ ہوتا ہے جو آدمی کیا ہے کہ جواب میں درکار جو
شواہد ہوتے ہیں باطنی اور ظاہری، وہ ان تمام شواہد کو اپنے کلام میں برت کر دکھاتا ہے، ایک نئے منظروں سے تعمیر ہونے والی دنیا کے البم کے مرکز میں اپنی تصویروں کو لگا دیتا ہے اور ان سے اپنی تصویر کی مرکزیت منوا لیتا ہے۔ یعنی اگر منظر میں قدامت نہ ہو تو جدت نہیں پیدا ہو سکتی۔ آپ اگر مصوری کو جانتے ہوں تو اگر نئے سے نئے منظر میں یا نئی سے نئی ایبسٹریکشن میں یا نئے سے نئے سرریئلزم میں، یعنی جتنی جدید تحریکیں ہیں، ان سب میں اگر قدامت کا عنصر نہ پایا جائے، یعنی ان میں اندیکھے کی پریزنس نہ پائی جائے، تو وہ تصویر جدید دنیا میں بھی کسی درجے پر نہیں شمار کی جائے گی۔ واضح ہے نا؟ تو ایک تیسرا وصف ان کا یہ ہے کہ یہ قدیم اور جدید کو پرسیپشن یعنی ادراک اور ایکسپریشن یعنی اظہار، دونوں سطحوں پر جوڑنے کی لیاقت رکھتے ہیں، اور یہ لیاقت فنی سطح پر بھی ہے، تخلیقی جہت سے بھی ہے، اور فکری ماحول میں بھی ہے۔ یعنی آدمی کے ہاں سب سے زیادہ نیا پرانا افکار میں ہوتا ہے، یعنی دماغ نئے پرانے کو زیادہ دور رکھنے کا عادی ہے۔ تو یہ ذہن کا جو ایک مزاج ہے، یہ اس مزاج کے خلاف بات ذہن سے منوا لیتے ہیں، یعنی یہ فکری سطح پر بھی جدید اور قدیم میں ہم آہنگی یا ادغام پیدا کر کے دکھا دیتے ہیں۔ یہ بارہا آئے گا ابھی جب میں مثالیں پڑھوں گا۔ تو اب آپ خود سوچئے کہ شاعری میں ایک جیسے فکر میں ماضی اور حال میں زیادہ تر تصادم کی نسبت ہوتی ہے، زیادہ تر آئدر اور والی سچویشن ہوتی ہے ذہن کی، کہ یا تو صرف یہ یا تو صرف وہ۔ تو ایک بڑا تخلیقی ذہن، یا تو وہ تخلیقی ذہن ہے یا وہ ایک عرفانی ذہن ہے، عارفانہ ذہن۔ وہ جب آتا ہے تو وہ ذہن کی اس تنگی کو اس کی مجبوری سمجھ کر ختم کر دیتا ہے، یعنی وہ ذہن کو اپنی ہی ڈالی ہوئی بیڑیوں سے نجات دلواتا ہے۔ وہ کیسے؟ کہ فکر میں دیکھا یہ جاتا ہے کہ صحیح ہے یا غلط، ایکچول ہے یا مفروضہ ہے۔ یہی ہوتا ہے نا فکر کو رد یا قبول کرنے کا۔ ایک بڑا آدمی بیچ میں آتا رہتا ہے ہر زمانے میں یا کچھ صدیوں بعد، وہ آ کے کہتا ہے کہ نہیں، صحیح اور غلط خود ریلیٹیو ہے۔ تو فکر مطلق ہے، یعنی دماغ ایبسلیوٹ ہے، اور اس کے نتیجے میں پیدا ہونے والا صحیح خیال اور غلط تصور یہ اضافی ہے، یعنی دماغ غلط تصور پروڈیوس کرتے ہوئے بھی دماغ ہونے کی اعلیٰ شرطیں پوری کر سکتا ہے، اور ایک دماغ صحیح باتیں کرتے ہوئے بھی ادنیٰ درجے کا ذہن کہلا سکتا ہے۔ واضح ہے نہیں بات؟ مطلب آج پروفیسر فلسفے کا کوئی بھی ہوگا، وہ افلاطون کی تردید میں بہت لمبا کلام کر دے گا اور صحیح ہوگی۔ تو کیا وہ افلاطون کی غلطیاں پکڑ کر افلاطون کے برابر ہو گیا ہے؟ یعنی کیا پروفیسر کی صحیح بات افلاطون کی غلط بات کے آگے کھڑے ہونے کی جسارت کر سکتی ہے؟
یہ ہوتا ہے بڑا آدمی. یعنی افلاطون اپنی غلطیوں میں بھی اتنا بڑا ہے کہ وہ ہمارے آپ کی حق باتیں اس کی پنڈلیوں تک بھی نہیں پہنچتی. تو ایک تو یہ، تو ان کے ہاں یہ ابھی دیکھیں گے تو انشاءاللہ یہ آپ کو نظر آ جائے گا کہ یہ تضادات کو، جیسے یوں کہہ لیں ان کا جو ایک مین ٹیلنٹ ہے نا، وہ ہے تضادات میں ایک غیر موجود وحدت پیدا کرنا. یعنی تضادات موجود ہیں، کنکریٹ ہیں، اور فیصلہ ہو چکا ہے ان کے متضاد ہونے پر. تو یہ فیصلہ پا جانے والے تضادات، طے شدہ تضادات میں ایک سنتھسائزیشن کرتے ہیں. وہ سنتھسائزیشن ریشنل نہیں ہے، وہ سنتھسائزیشن جمالیاتی ہے. تو یہ مجھے بہت زیادہ خوشی اس پہلو سے بھی ہوئی کہ انہوں نے جمالیات کا تعقلی مصرف بھی نکالا ہے. جمالیات کا تعقلی مصرف سب سے بڑھ کر پوری روایت میں بیدل نے نکالا. تو جہاں بھی عدم میں معنی پیدا کیے جائیں گے وہاں جمالیات تعقل کی ڈرائیونگ سیٹ پہ آ گئی. اب یہ نکات کے طور پہ عرض کر رہا ہوں. اگلا جو ان کا وصف ہے، کیونکہ میں نے بس 2 دن کا میرا مطالعہ ہے، اگلا جو ان کا مجھے وصف محسوس ہوا وہ اسی بڑے وصف سے پیدا ہوا ہے، جدید اور قدیم کی دوئی کو ختم کرنا. وہ یہ ہے کہ یہ بہت ویل کنیکٹڈ ہیں. ویل کنیکٹڈ کا مطلب ہے کہ ان کی شاعری پڑھتے ہوئے مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ یہ جیسے بیدل سے بھی کنیکٹڈ ہیں، صاحب سے بھی کنیکٹڈ ہیں، اور واضح طور پر ہیں. یعنی جیسے ان کے کئی گرو ہیں کلاسیک میں، تو یہ اپنے سب گروؤں کو گویا اپنے اوپر غالب رکھتے ہیں اور ان کا عکس جمیل بننے کی جد و جہد کرتے ہیں. تو وہ ہر جگہ ان کے فارسی جب میں پڑھ رہا تھا تو مجھے بھولے ہوئے اشعار یاد آ رہے تھے بیدل کے اور صاحب کے خاص طور. تو ایک تو یہ کہ یہ جو ان کا وہ ایک ارادت مندی بڑے لوگوں سے جو ہے، وہ ارادت مندی اتنی سچی، اتنی پیور اور اتنی والہانہ ہے کہ وہ ان کی شاعری کے اسلوب اور مضامین تک میں سرایت کر گئی ہے. تو یہ مطلب یہ ایک کمال کی بات ہے، لیکن اس پر میں انہیں ایک مشورہ بھی دوں گا. دوسرا یہ کہ یہ جدید ترین شعری رجحانات کے بھی جیسے سے جڑے ہوئے ہیں. یعنی قدیم معاملات اور جدید ترین چیزیں بھی ان کی وجہ سے کئی مجھے یاد آ رہے ہیں. کبھی جان ایلیا آ رہے ہیں، کبھی وہ آ رہے ہیں، کبھی وہ آ رہے ہیں. تو یہ جو ویل کنیکٹڈ آدمی ہوتا ہے، یہ پرانوں میں نیا ہوتا ہے، نیوں میں پرانا ہوتا ہے کشش کے ساتھ. یہ جب نئے لوگوں میں بیدل کی نمائندگی کریں گے اور بیدل کے ماحول میں رہنے والے لوگوں کے سامنے جب یہ جان ایلیا کے رنگ کو داخل کر کے وہ سامنے آئیں گے تو دونوں جگہ ان کو ایک انفرادیت حاصل ہو جائے گی. تو اس طرح کی جو ایک مطلب اس کو کہتے ہیں پروسیسڈ انڈیویجویلٹی، پروسیسڈ انڈیویجویلٹی جو مثال طور پہ حسرت کے ہاں تھی، مثال طور پہ غالب کے ہاں تھی، وہ ان کے یہاں ہے کہ یہ منفردوں سے انفرادیت کشید کرتے ہیں. یہ ہے پروسیسڈ انڈیویجویلٹی کہ جو ہیں منفرد لوگ ہیں ان سے جوہر انفرادیت کشید کر لیتے ہیں.
تو اس میں یہ مطلب میری نظر میں اس وقت ان کے ایج گروپ میں شاید کوئی نہیں ہے جو اتنی بڑی نیٹ ورکنگ رکھتا ہو اپنی شاعری میں، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور دوسرے یہ کہ فارسی میں بھی اردو میں بھی جدید ہیں تو بعض جگہ چونکا دینے کی حد تک جدید ہیں، کیونکہ جدیدیت کے پاس سوائے چونکانے کے اور کوئی کام نہیں ہے۔ تو وہ مطلب بس چونکا دیا کہ گلاس میں پانی کے بجائے جو ہے وہ راکھ بھر کے پی گئے، تو چونکیں گے سب۔ تو ان کے پلے میں صرف چمتکار دکھانا ہے۔ تو بعض جگہ ان کے یہاں بھی جیسے چونکنے والی چیزیں بھی آ جاتی ہیں، تو تھوڑا سا آدمی وقفہ کر لیتا ہے مطالعے میں کہ یار اب آگے جا کے دیکھیں گے۔ تو جدید ہیں تو جدید ترین رویے کا بھی اظہار ہو رہا ہے، اور قدیم ہیں تو قدیم ترین آداب بھی ملحوظ رکھ رہے ہیں۔ تو یہ بہت زبردست بات ہے، فارسی میں بھی اور اردو میں بھی، دونوں جگہ۔ تو لیکن یہ کہ اس میں کیونکہ ابھی آپ کی عمر کتنی ہے یار؟ 40 سال۔ ہاں، اب 40 کے بعد تو پیغمبری وقت آتا ہے۔ نہیں، پیغمبری وقت اللہ کرے نہ آئے، مطلب ہاں، پیغمبری وقت سمجھے کیوں کہا کہ نہ آئے۔ پیغمبری وقت افلاس کو کہتے ہیں اس وقت۔ تو اب ان کو جو ہے میرا مشورہ یہ ہے کہ یہ دوسروں کی زمینوں میں تباہ آزمائی کرنا چھوڑ دیں، اور چاہے وہ معاصرین ہوں چاہے وہ قدما ہوں۔ اس میں ہوتا یہ ہے کہ جیسے میں یہ عباس تابش ہیں، ان کی کسی مشہور غزل پہ غزل لکھوں گا نا، تو ان کا رنگ خود بخود آ جائے گا اس میں، کیونکہ وہ ظاہر ہے میں نے اس غزل کو اہمیت دی ہے نا، تو اس میں کر رہا ہوں، تو اسی رنگ میں رنگ ملانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو قدیم میں تو اس سے چلو ایک رفت پیدا ہوتی ہے، لیکن جدید میں ٹھیک نہیں ہے۔ جیسے کوئی روز ایک صاحب نے تکے میں نئی ردیف بنا دی، تو نئی سب کہے چلے جا رہے ہیں، تو یہ سب نہیں۔ تو وہ یہ تھوڑا سا اس میں اور ان میں جو ایک انفرادیت ہے جس کو ان کے انکسار نے ذرا چھپا رکھا ہے۔ یہ بہت منفرد شاعر ہیں، لیکن ان کا انکسار، ان کے اندر استادوں کی سپاس گزاری کا جذبہ وہ اتنا قوی ہے کہ وہ ان کی انفرادیت کو ڈھانپ رہا ہے، اسے ظاہر نہیں ہونے دے رہا۔ تو یہ اگر تھوڑا سا یہ کر لیں، بس زمینوں میں غزل نہ کہیں، اور بڑے شاعروں کے بعض مصطلحات ہوتے ہیں، ان مصطلحات کو استعمال نہ کریں۔ مثال طور پہ میں اب جنوں استعمال کروں تو اب اقبال پیچھے کھڑا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ میں بیاباں کو اور طرح استعمال کروں تو غالب کھڑا ہوا ہے۔ تو جو بالکل پیٹ کلمات ہوتے ہیں بڑے شاعروں کے، وہ 4 6 8 10، ان سے تھوڑا سا فاصلہ رکھنا چاہیے، یا ان کو اپنے شعر میں مرکزی لفظ کے طور پر نہیں برتنا چاہیے، تو ورنہ آپ کی آواز خود بخود ان کی آواز میں جا کے گم ہو جائے گی، اور پھر آپ موازنے کی دعوت دیں گے۔ مطلب یہ کہ اب آپ نے وہ میری رفتار سے بھاگے ہے بیاباں مجھ سے، تو آپ نے کہا کہ بیاباں میں بھی رفتار پائی جاتی ہے اور ہم نے اس سے ریس لگا کے دیکھا ہے۔ تو اب جیسے ہی آپ یہ کہیں گے تو آپ کا موازنہ شروع ہو جائے گا نا کہ بیاباں کیا ہے، وہ بھاگے ہے بیاباں مجھ سے۔ تو جن لفظوں پہ قبضہ ہو چکا ہو نا، ان لفظوں کا دروازہ نہیں کھولنا چاہیے۔
یا ان لفظوں کو اپنی سوسائٹی میں شامل نہیں کرنا چاہیے، ورنہ وہاں سے کیس ہو جاتا ہے۔ تو ایک تو یہ، اور دوسرے یہ کہ میں نے بے دل کا ایسا گہرا اور فطری اثر غالب کے بعد اگر کہیں دیکھا ہے تو احمد شہریار ہیں۔ تو ہاں، بے دل فہمی، بے دل شناسی، اور بے دل وہ کہہ لیں کہ بے دل کیفی کے ساتھ۔ تو وہ مطلب یہ اصل میں ان کی روایت کے شاعر ہیں، اگر اپنا رنگ جدا کر لیں تھوڑا سا تو پھر ان کی روایت میں اضافہ ہے۔ اب یہ کتنی بڑی اعزاز کی بات ہے کہ آدمی بے دل کی روایت میں اضافہ بن سکے۔ یہ ابھی بے دل کی روایت میں اگر ان کے اندر کوئی اور چیز درکار ہے تاکہ یہ اس روایت میں ایک انفرادیت بھی قائم کریں اپنی، وہ ہے ذہن۔ بے دل دنیا کا شاید ہی کوئی شاعر بے دل جیسا ذہن رکھتا ہو، مطلب وہ فلسفیوں سے زیادہ فلسفی، عارفوں سے زیادہ عارف، میتھمیٹیشین سے زیادہ میتھمیٹیشین، اور منطقیوں سے زیادہ منطقی۔ مطلب وہ ایسا ذہن ہے کہ ہم زندہ لوگ ہوتے نا تو ہم ان سے کئی ڈسپلنس پیدا کر دیتے، جیسے ڈاستویسکی سے انہوں نے کہا نا نفسیات میں ایک ہو گیا، وجودیت کا نظریہ ہو گیا، فلاں فلاں۔ بے دل ہمارے یہاں ایک ایسا خزانہ ہے کہ جس سے ہم کئی علوم عقلی اور علوم شعری میں مدد لے سکتے تھے۔ تو وہ جو بے دل کے مضمون میں اور تخیل میں ایک بے بس کر دینے والی پرکشش قوت ہوتی ہے اور پیچیدگی ہوتی ہے، وہ تھوڑا سا انہیں ابھی اٹیمپٹ کرنی چاہیے۔ وہ جو سب کے ہندی اور خصوصاً بے دل کے تخیل کی پیچیدگی، اور اس پیچیدگی کو گرفت میں نہ لا سکنے کے باوجود اس کی فلسفیانہ ہیبت، وہ بے دل کی جان ہے۔ تو یہ تھوڑا سا یہ فلسفہ وغیرہ زیادہ پڑھ لیں یا کچھ اس طرح کریں، کیونکہ یہ جب عدم پہ، جیسے بے دل کا بہت ہی مرغوب ہے کہ عدم اور فنا، گم شدن، عنقا بے دل کے یہاں ویسا ہی کردار ہے جیسا اقبال کے یہاں شاہین، ٹھیک ہے نا؟ عنقا بہت زیادہ وہ استعمال کرتے ہیں۔ تو یہ نہیلزم ایک ہے، ایک عدمیت میں پوشیدہ حقیقت جو وجود کو نصیب نہیں ہے، مطلب یہ جو پیراڈاکسیکل ڈسکورس ہے نا، جو ہائیسٹ انٹیلیکٹ کا ہے، وہ تھوڑا منتقل ہونے میں ابھی رہتا ہے۔ یہ ان کا کمال یہ ہے کہ یہ عدم اور یہ سب کو بے دل کے فنی پرسپیکٹو کے ساتھ بہت وضاحت سے استعمال کر دیتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے معنی اور تخیل کی ایک مبہوت کر دینے والی پیچیدگی، وہ تھوڑا ظاہر ابھی تو عمر کم ہے، تو تھوڑا آگے جا کے اس طرف اگر توجہ کریں کہ بے دل کا شعر اگر آپ منتخب کرتے ہیں، کوئی بھی آپ کہتے ہیں واہ واہ واہ، اور آپ نے فیصلہ کر لیا کہ بہت اچھا شعر ہے، وہ اچھا شعر آپ کو ہر دوسری قرأت میں کسی اور پہلو سے اچھا لگے گا۔ مطلب پہلی مرتبہ جس بات پہ آپ نے واہ کی ہے، وہی سبب اگلی مرتبہ واہ کرنے کا نہیں ہوگا، وہ پھر کوئی نیا سبب پیدا ہو جائے گا واہ کرنے کا۔ اور بے دل کا شعر ہمیشہ آپ کے لیے جیسے وہ چیلنج بنا رہے گا
یعنی جیسے مقناطیس آپ کو کھینچ رہا ہے اور نظر نہیں آ رہا، یعنی مقناطیس کے کھینچنے کا عمل جو آپ کو بے دست و پا کر کے کھینچے لیے جا رہا ہے، یہ سفر ختم نہیں ہونے میں آ رہا۔ تو بے دل اس معاملے میں بادشاہ ہیں، ان کی کشش کبھی ختم نہیں ہوتی۔ مطلب آدمی کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ کھینچے لیے جا رہے ہیں، اور ایک عجیب سا وہ اچھا بھی لگ رہا ہے، تھرل بھی ہو رہا ہے کہ ہمیں ایک بڑا مقناطیس کھینچ رہا ہے، لیکن وہ کھینچتا بھی سیدھ میں نہیں کھینچتا، وہ یوں زگ زیگ کر کے ادھر گھما کے ادھر پھرا کے اس طرح کھینچتا ہے وہ مقناطیس، اور وہ مقناطیس غائب ہے۔ تو یہ میں کیونکہ میں ان میں دیکھ رہا ہوں اپنے بساط پر، تو میں ان کو جیسے وارث بے دل کے طور پر دیکھ رہا ہوں۔ تو یہ اس کی ایک شرط پوری کر دیں تو انشاءاللہ بہت اور پھر یہ ایران میں رہنے سے یہ سب کے ہندی کے ایک آفیشل عیب سے بھی پاک ہو گئے۔ سب کے ہندی میں فارسی میں فصاحت نہیں ہے، خود بے دل کے یہاں بھی، تو ان کے یہاں وہ اکھڑا پن نہیں ہے۔ ان کے یہاں سب کے ہندی میں شعر بنانے کے تمام ٹول استعمال ہوتے ہیں۔ یہ بیسیکلی سب کے ہندی ہی کے شاعر ہیں فارسی میں، تو لیکن یہ کہ ان کو ایک جیسے ایج حاصل ہے کہ یہ اہل زبان والی زبان لکھتے ہیں، جو بے دل یا غنی وغیرہ نہیں لکھتے تھے، ٹھیک ہے نا؟ تو ایک ایج ہے وہ اسی میں ایک پیچیدگی داخل کرتے ہیں۔ تو اب یہ جو ہے، ہاں کچھ شعر میں ان کے عرض کرتا ہوں۔ ہاں دوسرا یہ، ہاں یہ تو ایک بڑی بات رہ گئی، شاعر ٹیکنیشین اگر نہیں ہے تو وہ معمولی درجے کا شاعر ہے۔ جو فن شعر نہیں جانتا، اور فن شعر کا جو ایک خلاصہ ہے نا، وہ ہے کہ لفظوں کے درمیان رعایتیں اور نسبتیں پیدا کرنا، نئی رعایتیں اور نئی نسبتیں پیدا کرنا، یہ اگر شاعر کو نہیں آتی تو وہ مطلب مشاعروں کا شاعر ہے، وہ کتاب میں نہیں اچھا لگے گا۔ تو ان کے یہاں یہ بہت نادر بات ہے کہ ان کا مصرع کہیں بھی سست نہیں، ان کی ہر بندش چاہے وہ بندش نئی ہو، آپ کو اس سے اتفاق نہ ہو، لیکن وہ اسلوب کی روانی میں حارج نہیں ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ توجہ، اگر کسی کو فن آتا ہو رعایات لفظی وغیرہ تو وہ لطف الگ سے ہے۔ تو ٹیکنیک ان میں پرفیکٹ ہے، اور لگتا یہ کہ ثنائے بدائے کی انہوں نے باقاعدہ تحصیل کر رکھی ہے، جو ان کی شاعری سے ظاہر ہے، جو کلاسیکی شاعری کی جیسے جڑ ہے یہ، جس کو ثنائے بدائے اور معنی اور بدی نہ آتے ہوں، وہ کلاسیک نہیں بن سکتا، ٹھیک ہے نا؟ تو یہ اس اعتبار سے بڑے مطلب بہت زیادہ مضبوط لگتے ہیں۔ اب جیسے ان کے یہ جو شعر ہے پیرہن گم کردم، اب ہم نے تو بھائی فارسی اپنی دادی سے پڑھی ہے اور ہندی لہجے میں پڑھی ہے، تو ہم تو جیسے اردو کی طرح پڑھتے ہیں فارسی، یہ تو ایرانیوں کی طرح ماشاءاللہ پڑھتے ہیں، وہ ہماری سمجھ میں نہیں آتی، تو وہ ذرا معاف کیجیے گا کہ وہ میں نے ان کے اس چھوٹے سے مجموعے سے ہاتھ روک روک کر کچھ شعر منتخب کیے ہیں، یعنی اگر میں ہاتھ نہ روکتا تو اس سے دگنے ہوتے۔ تو اب آپ سوچیں کہ یہ کتنا سا مجموعہ ہے۔ ذرا شعر دیکھیے، اب یہ جو شعر میں پڑھوں گا اس کی خوبی بھی عرض کروں گا، جو شعر پڑھتا جاؤں گا۔ ہنوز لذت پرواز را نمی فہمم، ہنوز لذت پرواز را نمی فہمم، ہنوز بوئے قفس دارد ان پرے پرواز۔
اب کچھ لوگ شاید فارسی نہ جانتے ہو، ترجمہ کرتے جاتے ہیں، کر دیں یا نہیں؟ ہاں، کہ ابھی سر دست میں اڑنے کے باوجود اڑنے کی کیفیت سے ناآشنا ہوں، اڑنے کے حال اور لذت کہتے ہیں ذوق اور کیفیت کو، لذت مطلب بہت فزیکلائز نہ کیا جائے، تو میں عمل پرواز میں بھی ذوق پرواز سے محروم ہوں۔ تو ہنوز بوئے قفس دار دن پرے پرواز، کیوں محروم ہوں، کیا کمی رہ گئی، حالانکہ اڑ تو رہے ہیں؟ وہ یہ کہ میں جن پروں سے اڑ رہا ہوں ان پروں میں قفس کی بو بسی ہوئی ہے۔ اب یہ بہت نادر خیال ہے، مطلب یہ کسی بھی پرانے اچھے فارسی شاعر کے دیوان میں آپ رکھ دیں تو اس میں گم ہو جائے گا یہ۔ تو ہنوز بوئے قفس دار دن پرے پرواز، تو اب اس میں یہ دیکھیں کہ بوئے قفس داشتن یعنی بوئے داشتن کا مطلب بھی صرف فزیکل نہیں ہے، مطلب جیسے ہم کہیں کہ اس کے وہاں کی جو سیلن ہے، وہاں ہر قفس کی ایک خاص مہک ہے، وہ اس میں ابھی بسی ہوئی ہے، تو مراد یہ بھی ہے لیکن صرف اتنی نہیں ہے۔ اس میں خوبی یہ ہے کہ بو داشتن کا مطلب ہوتا ہے کہ ابھی تک میں اس ذوق سے نکلا نہیں ہوں، یعنی بو داشتن کا مطلب ہے کہ میرے باطن میں ابھی تک اس کی تاثیر باقی ہے۔ تو کہہ رہے ہیں کہ قیدی ہونے کی جو کنڈیشنز تھیں وہ کنڈیشنز ابھی تک میرے باطن میں موجود ہیں، میری اڑان نے ان بندھنوں کو تاحال نہیں توڑا۔ تو یعنی اڑنا جسے پنجرے کی یاد دلائے تو اس کی پرواز ذوق تو نہیں پیدا کرے گی نا۔ اور پھر ایک خوبی جو میں کہہ رہا تھا، ٹیکنیشین یہ اچھے ہیں کہ لذت اور فہمیدن یہ مختلف چیزیں ہیں، یعنی لذت فہمی یہ کوئی ترکیب نہیں ہے، اور یا کہ لذت را فہمیدن یہ کوئی مصدر نہیں ہے۔ اب ان کو جوڑنا جو ہے یہ بہت بڑی بات ہے۔ لذت جو ہے وہ لذت برداشتن ہے، لذت داشتن ہے، طرح یعنی کہ تجربے میں ہے۔ لذت کو کیفیت اور احساس کے دائرے سے نکال کر دماغ سے جوڑ دیا ہے۔ گو کہ یہ ٹھیک ہے، فہمیدن کا مطلب سمجھنا ڈھیلے ڈھالے معنی میں ہے، لیکن پھر بھی فہمیدن کے آنے سے لذت کی کو ایک نئی نسبت حاصل ہو گئی ہے، ایک نئی معنویت سی پیدا ہو جاتی، یعنی صنعتوں کے استعمال کے نتائج۔ دم زدم از لب لالے تو جگر خونی شد، دم زدم از لب لالے تو جگر خونی شد، گفتم از حسن ملیحے تو دلم شور افتاد۔ ہے روایتی سا لیکن مزے کا شعر ہے، اور اس میں بھی وہ قدرت کلام کہ تیرے یاقوت ایسے ہونٹوں کی بات کی، لب لال پورا ایک بس ہونٹ ہے محبوب کا، کہ میں نے یاقوت ایسے ہونٹ، تیرے یاقوت ایسے ہونٹوں کی بات کی تو میرا جگر جو ہے وہ خون ہو گیا، یعنی تیرا رنگ جمال میرے لیے رنگ فراق بن گیا۔ میرے جگر خون ہونا کہتے ہیں ناکامی کا انتہائی آخری درجہ اور اس کی ریئلائزیشن، یہ جگر خون ہے، جگر محنت وغیرہ کا اکارت چلے جانا۔ تو اب اس میں دیکھیں نا، تیرے لب لال کی جمالیاتی جو منزل ہے
یعنی تیرا لب لال یہ گویا وسائل کے نشاتیہ پیرائے میں ہے، اس سے مناسبت رکھتا ہے۔ جگر خونی شدن کا مطلب ہے کہ تیرے وصال کے مطلب وصال کا دروازہ تیرا کھلا اور اس نے مجھے فراق میں دھکیل دیا، یعنی لب لال دروازہ وصال ہے، یا اس کو تو دیکھیں نا یوں کر کے اگر دیکھیں تو اس دروازے وصال نے مجھے قعر فراق میں پھینک دیا۔ یہ سب تکنیک کی باتیں ہیں۔ اور تیرے حسن ملیح کی بات کی تو دل جو ہے وہ شور افتاد، یہ بہت فصیح ہے اور مطلب عجیب سا ہے کہ دلم شور نمک ہے نا، شور نمک تیزاب، تو اب یہ کہتے ہیں کہ دلم شور افتاد، یہ مطلب اس کا ترجمہ مشکل ہو جاتا ہے کہ تیرے حسن کی ملاحت کی بات کی تو میرا جگر میرا دل جو ہے وہ جیسے کھارا ہو گیا۔ شور کا مطلب کھارا لیجئے کہ میرے دل میں کھارا پن پیدا ہو گیا۔ کیا کہ تیرے حسن سے منسوب ہو کہ وہ خوشگوار ہے، نمکینی، اور مجھ تک پہنچنے کے بعد وہ نمک جمال جو ہے وہ زہراب فراق بن گیا۔ شور زہر کی کیفیت بھی ہے، تیزابیت بھی ہے اور نمک کی طرف دلالت بھی ہے۔ ہاں یہ ذرا سا سنیے گا بھائی، یہ بڑی زبردست ہے۔ یہ بے دل کی زمین ہے۔ آنچ نا گم کردنی بو دست من گم کردام، آنچ نا گم کردنی بو دست من گم کردام، آتشم را درمیان سوختن گم کردام۔ ناممکن مصرع ہے یہ، مطلب یہی میں کہہ رہا تھا کہ یہ بڑی کسوٹی کا تقاضا کرتے ہیں، مطلب وہ کسوٹی جو کھوٹ نہیں بتاتی، وہ آپ کے کھرے ہونے کا مرتبہ بتاتی ہے، وہ کھرا ہے، کم کھرا، زیادہ کھرا، یہ بتاتی ہے۔ تو یہ اس کسوٹی پہ پرکھے جانے کے لائق ہے یہ شاعری، کہ جو گم نہیں ہونا چاہیے تھا، جس سے جو ہے وہ گم نہیں ہونا چاہیے تھا ہمیشہ سے، جس کے بارے میں طے تھا کہ یہ گم نہ کی جا سکتی ہے نہ ہو سکتی ہے، اس کو میں نے گم کر دیا۔ اور اب کیا مصرع ہے یہ، آتشم را، اپنی آگ کو میں نے جلنے کے دوران میں اپنی آگ کو کھو دیا، یعنی میرے جلنے سے میری آگ گم ہو گئی۔ اور یہ فاعلی جہت سے کہہ رہے ہیں نا کہ گم کردام، تو اس کا مطلب ہے کہ میں نے جلتے ہوئے آگ کو غائب کر دیا، اپنی ہی آگ میں جلتے ہوئے اپنی ہی آگ کو گم کر دیا۔ اب اس کو صرف محسوس کریں نا تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے ہم احساسات اور محسوسات وغیرہ کی کسی نئی دنیا کو حیرانی کے ساتھ ایکسپیرینس کر رہے ہیں۔ جو حیرانی احساس میں پیدا ہونا وہ ذہنی حیرت سے بہت زیادہ ہوتی ہے۔ تو آہ یوسف بے قرار است و پدر چشم انتظار، آہ یوسف بے قرار است و پدر چشم انتظار، شرم سارن پیرہن گم کردام۔ یہ عجیب ہے، پیراہن یوسف سے ایسا مضمون جو ہے میں نے تو نہ پہلے پڑھا پہلوں میں نہ آج میں۔ تو اب آپ بتائیے کہ ایک بہت زیادہ جیسے کلیشے بن جانے والی علامت ہے نا کہ پیراہن یوسف دیدہ یعقوب،
یہ تو اب جیسے سارے معنی اپنے ایگزاسٹ کر چکے ہیں، تو اس میں نیا پہلو نکال دینا کہ یوسف بے قرار ہے پیراہن بھیج کے، اور پدر جو ہے اس تک پیراہن پہنچا نہیں، وہ چشم انتظار ہے۔ چشم انتظار یعنی انتظار اگر آنکھوں میں مکمل ہو جائے تو بینائی چلی جاتی ہے، تو آنکھوں کا انتظار مکمل ہو جائے تو ان کی بینائی بھی ایک نقص کی طرح ان سے جدا ہو جاتی ہے۔ تو میں شرمسار ہوں کہ جو پیراہن یوسف کا یعقوب کے پاس لے جانا تھا وہ میں نے گنوا دیا ہے۔ اب کمال کا ہے، اب اس میں چاہے برادر یوسف سمجھ لیں، چاہے کوئی اور بیچ کا میڈیم سمجھ لیں، یہ واضح نہیں ہے، اور یہی اس کی خوبصورتی ہے۔ شہید ذوق سرشارم کے خود را در غمت، شہید ذوق سرشارم کے خود را در غمت، تا کمے گم کردہ باشم مطلقاً گم کردام۔ بھائی بڑی بات ہے کہ میں ذوق سرشار کا شہید، اور کہ ہاں میرے دل کو مجذوب اور ذہن کو حیران اور جیسے سیراب کر دینے والا جو ہے تیرا غم، تیرے غم نے میرے دماغ کو شرابور کر رکھا ہے، میرے دل کو جو ہے وہ جیسے ڈبو رکھا ہے۔ میرا ذہن بھی تیرے غم کا پروردہ ہے، میرا دل بھی تیرے غم کا امین ہے۔ تو اب میں نے کیا کیا اس کے لیے کہ میں اس ذوق کا جو تیرے غم نے مجھے پیدا کیا، جس ذوق کی تکمیل تیرے غم پر ہوئی ہے، جس ذوق جنوں اور ذوق عشق کی تکمیل تیرا غم بنا، میں نے اس کا ادب اس طرح کیا، یعنی اس کے شکرانے میں، اس کے تشکر میں، اس کا حق ادا کرنے کی کوشش کے طور پر کہ تا کمیں گم کردہ باشم، کہ کچھ اپنے آپ کو میں اس غم میں کھو کر بھی تو دیکھوں نا۔ یہ غم ابھی میں اپنے حوالے کے بغیر محسوس نہیں کر رہا، غم تیرا ہے لیکن اس کو محسوس کرنے میں مجھے اپنے حوالے کو برقرار رکھنا پڑتا ہے۔ تو اس سے جو ہے نا وہ ایک عجیب دولختی سی پیدا ہو گئی ہے، اخلاص میں کمی سی ہو گئی وغیرہ۔ تو میں چاہتا ہوں کہ میں بیچ سے نکل جاؤں، تیرے غم اور میرے بیچ میں واسطے کے طور پر، ریفرنس کے طور پر نہ رہ جاؤں، تو کچھ اس طرح اپنے آپ کو تھوڑا سا گم کر لوں۔ لیکن یہ کہ وہ یہ ارادے پر عمل کرتے ہی کم اور بیش تو کیا، میں پورا کا پورا اس ارادے پر عمل کرتے ہی خود سے غائب ہو گیا۔ میں نے خود کو کھو دیا تیرے غم کو محسوس کرنے کے ادب کے تقاضے پر۔ جستجو یہ بس یہ کیونکہ یہ بہت اہم ہے، یہ اتنا پڑھ دیتا ہوں تاکہ وہ پھر بعد میں انشاءاللہ کسی وقت میں ان پہ تفصیل سے کروں گا۔ جستجو کم کن دیگر ہرگز نمی یابی مرا، کہ مجھے ڈھونڈنے کے لیے نہ بھاگ دوڑ کر اب اور کیا تو مجھے ہرگز نہیں پا سکے گا۔ اب مصرع دیکھیے، یہ مصرع تھوڑا سا وہ یاد دلاتا ہے، کچھ ٹکرا جاتا ہے لیکن کمال کا ہے۔ خیش را در خیشتن چون گم شدن گم کردہ، یہ بے دل ہے کہ بھائی تم ہماری کہاں کر رہے ہو، ہم خود ہی نایاب ہیں اپنے لیے، تو ہم تمہیں کہاں سے ملیں گے۔ اب کیا ہے کہ فریز دیکھیے، خیش را در خیشتن، میں نے خود کو خود میں، چن گم شدن، غائب ہونے کی طرح غائب کر دیا ہے۔
چون گم شد، خیش را در خیشتن چون گم شدن گم کردام، یعنی کہ اب اتنا زیادہ گم کر دیا ہے کہ یہ بھی تعین محال ہو گیا ہے کہ کیا گم ہوا. میں نے اپنے آپ کو اس طرح گم کر دیا ہے کہ گویا گم ہونا گم ہو گیا ہے، یعنی کہ میں ہی نہیں بلکہ میرے گم ہونے کا عنوان بھی ہٹ گیا ہے. تو اب جناب یہ ویسے سن لیجئے، یہ دو تین شعر ہیں. بے خبر بودم سرے عنقا نہ بودن داشتم، خیش را در حسرت پیدا شدن گم کردم، کہ میں نے اپنے آپ کو ظاہر ہونے کے لیے گم کر دیا ہے. اب یہ کتنا خوبصورت ہے یار، غور کیجئے کہ میں نے خود کو دکھانے کے لیے اوجھل کر دیا. تو انجمن جز توہم نیست در تعلیم باور ہائے من، انجمن را در خیال انجمن گم کردام. یار یہ تو بڑا اچھا ہے لیکن اس پہ بڑی تفصیل چاہیے. ہاں کہ خیال انجمن میں انجمن کو گم کرنا یہ بہت بڑی بات ہے، لیکن یہ جوش میں کہیں زیادہ باتیں نہ نکل آئیں. کہ نو فلک آواز ہے پیدائی من بوداست، کہ نو افلاک جو ہیں وہ میرے ظہور سے جیسے گونج رہے ہیں. اور خیش را آخر بدستے خیشتن گم کرتا، کہ میں نے خود کو خود کھو دیا. اب خود نے خود کو کھو دیا، اس پیراڈاکس پر ذرا توجہ فرمائیے. میں خود نے خود کو گم کر دیا. اس کو ذرا سے دیکھیں تو کچھ شاعر بننے کے راستے کھل بھی جائیں گے. تو یہ بھائی آج جتنا کہنا تھا اس کا میں نے 10% کہا ہے، اور یہ مجبوری ہے. ارے ہاں بھائی وہ تو میں نے خود عرض کیا، وہ ذرا سا وہ جو ہے نا تنا نہ ہا یا ہو، انہوں نے تنا نہ ہا یا ہو بھی لکھا تو مجھے بھی یاد آ گئی. دل ہوا درد پہ یکسو تنا نہ ہا یا ہو، اب نہ ہا ہے نہ ہو تنا نہ ہا یا ہو. دید و نادید وغیرہ ہے بہت بعد کی بات، دید و نادید وغیرہ ہے بہت بعد کی بات. آنکھ فی الاصل ہے آنسو تنا نہ ہا یا ہو، آنکھ فی الاصل ہے آنسو تنا نہ ہا یا ہو. نہ دوئی ہے نہ یکی ہے نہ فراق اور وصال، نہ دوئی ہے نہ یکی ہے نہ فراق اور وصال. نہ کوئی میں نہ کوئی تو تنا نہ ہا یا ہو. اور نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے، نہ جدھر ہے نہ کدھر، نہ ادھر ہے نہ ادھر ہے نہ جدھر ہے نہ کدھر. سوئے بے سوئی ہے ہر سو تنا نہ ہا یا ہو، سوئے بے سوئی ہے ہر سو. وہی صحرا وہی سورج وہی پیاس اور سراب، وہی صحرا وہی سورج وہی پیاس اور سراب. وہی حق حق وہی ہو تنا نہ ہا یا ہو. اور وہی کٹیا وہی جنگل وہی چشمہ وہی سرو، وہی شام اور وہی جگنو تنا نہ ہا یا ہو. ہاں کس کے جانے سے بیاباں پہ ہے سکتا تاری، کس کے جانے سے بیاباں پہ ہے سکتا تاری. اور پتھرا گئے آہو
تننا ہا یا ہو، اور پتھرا گئے آہو، دل میں گرداب بناتی ہوئی یہ گردش چشم، دل میں گرداب بناتی ہوئی یہ گردش چشم، کس سے سیکھا ہے یہ جادو تننا ہا یا ہو، کس دل میں گرداب بناتی ہوئی یہ گردش چشم، کس سے سیکھا ہے یہ جادو، اور دیدے خشک کو طوفان ودیعت کرنے، دیدے خشک کو طوفان ودیعت کرنے، دل نے بھیجا ہے ایک آنسو تننا ہا یا ہو، دیدے خشک کو طوفان ودیعت کرنے، دل نے بھیجا ہے ایک آنسو، ناوک انداز ہے دل پر وہ دمکتی ہوئی آنکھ، ناوک انداز ہے دل پر وہ دمکتی ہوئی آنکھ، اور اس پر خم ابرو تننا ہا یا ہو، اور سینہ در سینہ چراغاں سا کیے رکھتا ہے، سینہ در سینہ چراغاں سا کیے رکھتا ہے، وہ سیہ چشم وہ محروب تننا ہا یا ہو، اور ناکجائی کا خرابہ ہے اسی سے پرشور، ناکجائی کا خرابہ ہے اسی سے پرشور، نارسائی کی تگاپو تننا ہا یا ہو، اور در طریقے کے سفر ہا و خطر ہا دارد، در طریقے کے سفر ہا و خطر ہا دارد، می روم مست و بلاجو تننا ہا یا ہو، اور من بے من، یہ بے دل کا ذکر ہے نا، یہ سب انہی کا فیضان ہے، من بے من سفر بے سفری ساز کنم، من بے من سفر بے سفری ساز کنم، طرف بے طرف او تننا ہا یا ہو، بس یار سنا دیا اس تذکیر، ہمیشہ دل ہوس انتقام پر رکھا، خود اپنا نام بھی دشمن کے نام پر رکھا، خود اپنا نام بھی دشمن کے نام پر رکھا، وہ بادشاہ فراق و وصال ہے اس نے، وہ بادشاہ فراق و وصال ہے اس نے، جو بار سب پہ گراں تھا غلام پر رکھا، جو بار سب پہ گراں تھا غلام پر رکھا، کیے ہیں سب کو عطا اس نے عہدہ و منصب، کیے ہیں سب کو عطا اس نے عہدہ و منصب، مجھے بھی سینہ خراشی کے کام پر رکھا، مجھے بھی کوئی سوار اٹھا ہے پس غبار فنا، کوئی سوار اٹھا ہے پس غبار فنا، قضا نے ہاتھ کلاه و نیام پر رکھا، اور کسی نے بے سر و پائی کے باوجود مجھے، کسی نے بے سر و پائی کے باوجود مجھے، زمین سجدہ و عرض قیام پر رکھا، بڑا